अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? और वंस अगेन आदिल आसिफ आपके साथ मौजूद हैं। आपको सुबह खैर कहते हैं और वो लोग जो हमें देखते हैं ओवरसीज पाकिस्तान, तमाम के तमाम आपको सलाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अक्सा? वंस अगेन। और अक्सा आप सीरियसली बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लगता है आपका एग्जाम अच्छा होगा आज। मेरा पेपर तो अच्छा हुआ लेकिन इन्विजिलेशन बहुत बुरी हुई है, प्रिंसिपल आ गए थे। अच्छा, प्रिंसिपल आ गए थे। बताएं कि सुबह सुबह का टाइम है और वो लोग जो हमें डेली देखते हैं, डेली कॉल्स करते हैं, आज का दिन है वंस अगेन। कुछ यूँ हुआ कल के लाहौर जो है वो मैच हार गया। अच्छा, मैंने रात को इतना जो है उसको देखा, मैंने कहा शायद जीत जाए। एक जो वीक पॉइंट था लाहौर कलंदर्स का वो ये था कि इनके पास बॉलिंग अटैक नहीं था। बॉलिंग उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बैटिंग में उन्होंने स्कोर किया लेकिन फिर भी 150 करके हार गए। और लेकिन बेस्ट ऑफ लक कराची के लिए, कराची पहुंच गया पर जनाब अभी 4 टीमें जो हैं वो आ चुकी हैं और लाहौर बाहर हो गया। लेकिन अच्छा है कि हम लोग जो है एंजॉय करते हैं क्रिकेट को और एक अच्छे लेवल पे चला गया। पूरी दुनिया में जो है बहुत नाम हुआ पाकिस्तान का PSL के लिए। और आज जो टीम हार गई है उसके लिए भी चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म करे इन द फ्यूचर। बिल्कुल सही है और ये बहुत अच्छी बात है कि बेशक पाकिस्तान में नहीं हुआ, दुबई में हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान का नाम है जनाब वो बढ़ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हम चाहते हैं कि ये क्रिकेट है पाकिस्तान में आए, जो तमाम प्लेयर्स इंटरनेशनल खेलते हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलें तो हमें भी देखने का मौका मिले। लेकिन लाहौर कलंदर के लिए कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है और वो इस तरह से कि जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर हैं, बहुत सा काम कर रहे हैं। और जब सीनियर लोग आते हैं तो वैसे ज़रा मैं डर जाता हूँ, लेकिन आज हमसे वो से खुल के बातें करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जनाब मौजूद हैं आज़म खान साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं। 4 NGOs हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं और इनसे बहुत डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर में। अस्सलाम वालेकुम आज़म खान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तमाम लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है जनाब। इन्हीं के साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और एक चैनल से इनका ताल्लुक भी है, बहुत सा काम कर रहे हैं न्यू TV के साथ। उसके साथ साथ इनकी एक NGO है जनाब रोशन साय के नाम से। बहुत खूबसूरत नाम है, रोशन साय। जो साया है वो रोशन होना चाहिए। इससे पूछेंगे ये क्या नाम था और किस तरह से इसको रखा गया। जनाब वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रफीक बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। और जनाब इनका जो है वो एक तारुफ इतना है कि अक्सर इनके जो वालिद साहब जो है पाकिस्तानी सियासत में बहुत सा नाम किया, बहुत कुछ हैं और इनसे बात करेंगे इस हवाले से। इन्हीं के साथ मौजूद हैं और 2 मेल के साथ एक फीमेल होना चाहिए और ज़रा जो बातें होती है तो मज़ा आता है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं और PR जनाब ये हमारे साथ हैं जनाब फाउंटेन हाउस की और इनका नाम है जनाब लुबना। अस्सलाम वालेकुम लुबना बाबर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग यू टू एंड ऑडियंस आल्सो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज़म साहब आपसे पूछेंगे कि NGOs जो होती हैं उसके 2 तरह के पहलू होते हैं। एक हम समझते हैं कि शायद ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए हैं, मतलब लोग जो है एक इसको इस तरह से भी लेते हैं, लेकिन जो आप लोग होते हैं वो काम करते हैं बेसिकली फलाह के लिए, लोगों के हकूक़ जो है उनको मिल जाएं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये एक ऐसा निज़ाम है वॉलंटरी एजेंसीज का या जैसे फलाही जिम्मों का कि जो कि उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जिनके लिए उनके घर वाले भी नहीं काम करना चाहते। पूरा माशरा उनके लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर मुहैया नहीं करता है, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता है कि जिसके लिए कोई उनको जब उनकी मुश्किलात हैं, जैसे जिस्मानी माजूरी है या जहनी माजूरी है या समाजी माजूरी है, और उस मैदान में ये जो फलाही तंजीम है, जो रज़ाकाराना तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इतना बड़ा गैप उन्होंने फिलअप किया हुआ है कि उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखें जहनी मजदूरों के लिए या जिस्मानी मजदूरों के लिए बहुत महदूद सहूलतें मुहैया हैं। बिल्कुल ठीक। आप ये देखें कि ये हम लोग जो काम कुछ करते हैं, जैसे हमारा जिस्मानी मजदूरों का, जहनी मजदूरों के मैदान में जो काम है, वो एक ऐसा सिलसिला है कि जिसके लिए एक खामोश और मुनज़्ज़म सरगर्मी है, जो कि जो ऐसे लोग उसको अंजाम दे रहे हैं जिनका सिर्फ फलाह इंसानियत और इंसानियत की खिदमत के अलावा कोई और जज्बा नहीं, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई और मिशन नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लोग जितनी भी NGOs बना लेते हैं, जैसे कुछ होती है नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, NGO स्टार्ट नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो लोग नॉन प्रॉफिट से कहने से पीछे पैसे भी लेते हैं। लेकिन ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन एक बार चल चुकी है तो उससे क्या मतलब गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा मिल सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन चल गई, वैसे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी वही फ़ायदा दे रही हैं, क्या पता उससे ज़्यादा दे रही हो। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए,
گورنمنٹ کو تو یہ فائدہ ہے کہ اس کا جو لوڈ ہے یا جو اس کا جو وزن ہے وہ ان رضاکار تنظیموں نے شیئر کیا ہوا ہے. گورنمنٹ کو بس اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو معاشرے کو ہے, کیونکہ گورنمنٹ اتنے معاشی وسائل مہیا نہیں کر سکتی ہے. اس طرح کی سرگرمیوں کو آرگنائز کرنا گورنمنٹ سیکٹر میں بہت مشکل ہے, اور یہ رضاکار تنظیمیں وہ ہیں کہ جو کہ معاشرے سے ہی وسائل مہیا کرتی ہیں, جس میں زکوٰۃ ہیں, عطیات ہیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, لوگوں کی جو ایسے عطیات ڈونیشنز ہیں جس کو اکٹھا کرنا اور پھر ان لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرنا. اور گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہے, بلکہ میں پھر کہوں گا کہ معاشرے کو یہ فائدہ ہے کہ جو کام گورنمنٹ کے ایک سمجھے کہ ایک پیچیدہ نظام اور سٹرکچر میں نہیں مہیا کیا جا سکتا ہے, فلاحی تنظیمیں جو ہے وہ اس گیپ میں آئی ہیں اور موجود ہیں, اور ماشاءاللہ سب لوگ جو ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو وہ وسائل ہیں جو ان لوگوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, جن لوگوں کو, وہ لوگ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں اگر چلے جائیں تو وہ جس ایفیشنسی سے ہم لوگ انہیں سروس مہیا کرتے ہیں, میرے خیال میں گورنمنٹ سیکٹر اس قابل ڈیلے کر دیتے ہیں, وہ لوگ کافی ڈیلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں سائن کروانے کی صورت سے بندہ نہیں مل رہا, مطلب وہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں آسانی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ تو جناب موجود ہیں رضوان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. رضوان صاحب یہ بتائیے کہ مثلا آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ اپنی ایک تنظیم بھی ہے, فاؤنڈیشن بھی ہے, اور روشن سائے کی پہلے بات کرتے ہیں. یہ نام بہت اٹریکٹیو لگا, روشن سائے, تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ روشن سائے میرے والد محترم نے اس پہ ایک بک لکھی تھی روشن سائے کے نام سے, اور وہ بک جو ہے وہ پوری ماں کی شخصیت کے اوپر ہے, ماں کی محبت پہ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک ہی نشست میں مطلب پوری بک بیٹھے ہیں, اور پھر وہ بک پوری لکھ کے, اور اس میں وہ ساری اس میں اللہ اور ماں کی محبت کا جو موازنہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ماں سے, اور ایک ماں جو ہے وہی آپ کی زندگی میں ایک روشن سایہ جو ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے کسی کو کوئی مطلب کہ کوئی اپنی ماں کو برا نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہن کو, بھائیوں کو آپس میں 100 اختلافات ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ماں کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو تقدس وہ دنیا میں کوئی اور, بالکل ٹھیک, تو اسی پہ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے ذہن میں یہ آیا کہ مطلب روشن سایہ جو ہے, جو ماں کا سایہ ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں ایک یہ چیز بتائی گئی ہے زبردست, مطلب ون ہی گو میں پوری بک لکھ دی. لوگ تو شاید ایک شعر بھی نہیں لکھ سکتے ایک ٹائم میں, تو یہ لگاؤ ہے نا, مطلب اللہ سے لگاؤ, ساتھ ماں کا پیار, تو انہوں نے مرج کر کے وہ بتایا اس کو. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے جناب لبنہ بابر, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پی آر او ہیں جو کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے, پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا. جب پہلے کوئی بندہ آپ کے پاس یا کوئی عورت آتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ جو بندہ فیس کرتا ہے وہ جب لبنہ صاحبہ سے بات کریں. السلام علیکم, یہ بتائیے گا کہ لبنہ جی جب لوگ آپ کو ملتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت کو دیکھنا, پھر ان کے لیے ویسا ہی کام کرنا جیسے وہ چاہتے ہیں؟ بالکل ایسا تو ہے, ان کو کنوینس کرنا, ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے جو بھی وہ پرابلم لے کے آتے ہیں. کیونکہ اس وقت ابھی میرے پاس جو میں بیسکلی دیکھ رہی ہوں نا, 2 اداروں کے ساتھ اٹیچ ہوں, فاؤنٹین ہاؤس اینڈ اہوت, اور دونوں کا بہت رول ہے. فاؤنٹین ہاؤس بھی پچھلے 50 سال سے پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور مطلب ایک نصف صدی تقریباً ہو گئی ہے. اور اہوہ جو ہے وہ بھی تقریباً 13 سال سے فیلڈ میں ہے کہ لوگوں کو معاشرتی اور سماجی طور پہ بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. تو لوگوں کو کنوینس کرنا, سمجھانا, وہ اپنی پرابلم لے کے آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امیڈیٹلی ہم لوگ اس کا حل نکال دیں, پروسیجرز کو فالو کرنا نہیں چاہتے. گورنمنٹ سیکٹرز میں تو خیر پرابلمز ہیں ہی ہیں, لیکن جو ہم اہوت جیسے ہے کہ وہ مائکرو فائنینسنگ پہ کام کر رہا ہے, تو اس کا نام ہی مائکرو فائنینسنگ ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کوئی بھی پرابلم اس طرح سے شیئر کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بس جو ہے نا پورا سافٹ ویئر ہاؤس, ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ سافٹ ویئر ہاؤس ہمیں بنوا دیں. ان کو کافی ٹائم لگتا ہے ان کو بتانے میں, سمجھانے میں, اس کو گریجولی کیسے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو تو واقعی میں ایک تو ہوتے ہیں نیڈی, یا اور کچھ ہوتے ہیں جو مطلب نیڈی نہیں ہوتے, بس اسٹل دے نیڈ اے پلیٹ فارم, تو ان لوگوں کے لیے وہ آپ کس طرح جج کرتے ہیں؟ آف کورس آتے ہیں, مطلب وہ آلریڈی 1 لاکھ سے زیادہ سیلریز پہ ہیں اور بہت اچھی جنرل مینیجر
फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पे बैठे हैं, वो कहते हैं मैंने बैंक से इतना लोन लिया हुआ है, तो मैडम आप डॉक्टर अमजद साकिब साहब से कहें कि वो मुझे 10 लाख रुपया दे दें, तो मैं एक एग्रीमेंट लिख दूंगा, तो मैं उनको इस तरह से पे करूंगा। मतलब मुश्किलात भी आती हैं जज करने में? जी जी बिल्कुल आती हैं, और उनको फिर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा बताइएगा कि आप जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब उसको पब्लिक में उसको उसका नाम बनाना, फिर 4 चीज़ों के साथ हम जो है उसको आप लेके चले। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं गुरबचन सिंह मैनचेस्टर से, उसको बात करें। अस्सलाम वालेकुम गुरबचन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 ही गल्लां करनियां सी। एक वाकई मां जी है वो बड़ी वड्डी चीज है। रब क्या भाई घर घर नहीं पहुंच सकता, हर घर से रब नहीं पहुंचता, उन्हें घर घर मावां भेजियां भाई अज मेरे बच्चों का ख्याल रखा। लगा यार हुण इहने ते रब घर घर मावां भेजियां ते मैं किधर जावां? शैतान ते शैतानी सोचेगा, उन्हें फिर घर घर सस्सां भेज दित्तियां। बिल्कुल ठीक है। दूजा जी जी हस्बैंड वाइफ लड़ पे, अच्छा लड़ पे ते जनानी कहंदी है चंगा भला विआह मेरा वकील नाल पिया हुंदा सी, मैं पता नहीं क्यों तेरे नाल हो गया। मैं कहंदी है मेरे मां प्यो बड़े सियाणे ने, देखो अज जिस वकील नाल विआह रहा सी ना ओदे कोल चिट्टी मसी कार है, इन्नी वड्डी कोठी है, मैं सड़ बज जांदी हां, तेरे नाल विआह क्यों कराया? कहंदी मेरे मां प्यो बड़े सियाणे ने ते ये क्यों कीता ने? फिर कहंदी मैं समझ गया, जदों नवी कोठी बनाओ ना बाहर कुन्नी लगा देने आंदा जे नजर ना लगे, तो किसका कि तेरे नाल विआह करता कि मैं बड़ी सोहनी सा ते ये नजर पट्टू तेरे नाल बांधे ने। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच गुरबचन, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और आप कॉल करते हैं बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। जी जी साहब पूछ रहा था आपसे कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 4 के साथ मुंसलिक रहना, टाइम मैनेज किस तरह से करते हैं 4 चीजों को इकट्ठा लेकर चलना, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को? ये तो जी एक जज्बे और कमिटमेंट की बात है, ठीक है। इसके अलावा भी अभी भी गुंजाइश है, मैं समझता हूँ वक्त में कि हम मजीद भी खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है और उन चीज़ों को, सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना है। तो जब ये जो एग्जेक्टिव कमेटीज हैं या जो उनके अहदेदार हैं वो उसको मुनज़्ज़म कर देते हैं, तो फिर तो वो सिस्टम जो है खुद ब खुद चल पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह ये 4 इदारे जिससे मैं अभी मुंसलिक हूँ, तो हमारा मकसद, जैसे एक इदारा तालीम के लिए काम कर रहा है, तालीम के फ़रोग़ के लिए, और वो सर सैयद अहमद खान का जो ट्रस्ट नाम था तहज़ीबुल अखलाक ट्रस्ट जो है, वो उसी को हम आज इस मिशन को लेके चल रहे हैं, और उसमें तालीम के फ़रोग़ के लिए और क्वालिटी एजुकेशन के लिए और सस्ती तालीम के लिए बच्चों को और बच्चियों के लिए, और हमारे इदारों के जो रिजल्ट्स हैं इम्तिहानात के वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और फीस का स्ट्रक्चर भी कम। तो देखने में ये है कि जी कि आप अपने वक्त को में क्या अहमियत देते हैं, क्या एलोकेशन आप करते हैं इस तरह के कामों के लिए, क्या आप काम करते हैं आपको अपनी ज़ात के लिए। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अगर ये आपको, सबसे अहम जो अतिया है वो वक्त ही है, और एक वक्त 24 घंटे में से जो भी है उसमें से आप जो भी दूसरे काम के लिए, तो हमारा अब इस वक्त इस स्टेज पे ये है जबकि अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से हमें नवाजा, तो हम ये काम रजाकार अदारों के लिए अपना वक्त दें, और यही मेरे ख्याल में सबसे कीमती सरमाया जो हमारा वक्त है, बिल्कुल चीज़ों को चलाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। एग्जैक्टली। और मैं एक बात आज के दिन के हवाले से जो सोशल जस्टिस का जो दिन है वो, कि अब आप ये देखें कि 1995 से, अच्छा यहाँ से मेरे साथ एक कॉलर है और माजरत के साथ एक कॉल ले लेते हैं, काफी जैसे होल्ड पे है डॉक्टर इजाज साहब ब्रिमिंघम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो वालेकुम सलाम। ये अभी एक मोहतरमा फाउंटेन हाउस का जिक्र कर रही थी, तो मुझे फाउंटेन हाउस से याद आया कि ये डॉक्टर रशीद चौधरी मरहूम है, वो बड़े पुराने साइकेट्रिस्ट थे, टीचर थे बल्कि मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, वो मेरे टीचर भी रहे हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। तो ये फाउंटेन हाउस जो उन्हीं का मास्टरमाइंड था, उन्होंने ही कायम किया था, और उनके साहबजादे हारून भी साइकेट्रिस्ट थे, वो भी बहुत हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ बात कीजिए ना, डॉक्टर साहब कुछ पूछिए। मुझे वो मरहूम वो मेरे उस्ताद थे, तो उनकी याद ताज़ा हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब की बात पूछना चाहते हैं आप लुबना जी से, क्योंकि वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, कुछ बात आप करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन तो नहीं है, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। ये फाउंटेन हाउस उन्होंने मेरे ख्याल अमेरिका से लिया था, कोई न्यूयॉर्क में कोई किसी नाम से है कोई अदारा, तो वो उन्होंने मुझे
مجھے ایک دفعہ بتلایا بھی تھا کہ میں اسی طرح ایک پاکستان میں بھی قائم کر رہا ہوں, جہاں انگلینڈ میں ایک دفعہ وہ میرے پاس آئے بھی تھے, تو انہوں نے ذکر کیا تھا, بہت پرانی بات ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم فاؤنٹین ہاؤس پاکستان میں بنا رہے ہیں, یہ مینٹل جو پیشنٹ ہیں یا جو جن کو پوچھنے والا نہیں ہوتا, تو ان کے لیے ایک ہاؤس ہم قائم کر رہے ہیں. تو میں بڑا اچھا کام ہے یہ, جو مینٹل پیشنٹ ہے ان کو بھی اس طرح ہی اٹینشن کی ضرورت ہے جس طرح دوسرے مریضوں کو ہوتی ہے. صحیح. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو یادیں تازہ ہوگی اس پہ بات کریں گے, لیکن اعظم صاحب پہلے کچھ فرما رہے تھے. جی اعظم صاحب, یہ جو آج انٹرنیشنل ڈے آف سوشل جسٹس ہے, ہمارا رضاکار تنظیموں کا اور رضاکاروں کا یہی مقصد ہے کہ سوشل جسٹس معاشرے میں ان طبقوں کے لیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ فاؤنٹین ہاؤس ذہنی مریضوں کے لیے ادارہ بحالی معذورہ, جسمانی مریضوں کے لیے ہے, جسمانی معذوروں کے لیے ہے. اسی طرح تعلیم میں جو لوگ پوری طرح سے ان وسائل سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں کہ ان کے پاس معاشی وسائل ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایک ہاسپٹل کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں, تو اس آج کے دن حوالے سے ہماری خدمات جو ہیں وہ اس سارے فیلڈ کے لیے سوشل جسٹس پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے, کہ وہ لوگ جن کو معاشرہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے, تو یہ ہم اپنی اس گیپ کے لیے آگے آئے ہیں کہ ان ذہنی مریضوں کے لیے, ان جسمانی معذوروں کے لیے, اور ان معاشی جو طبقے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے. اور جب میں نے عرض کیا کہ یہ تقریباً 1995 میں یہ جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی اور کوپن ہیگن ڈیکلریشن جب ہوا, تو اس کے 2007 سے یہ دن آج تک منایا جا رہا ہے. تو آج پھر وہی دن ہے ہمارے لیے, تو میرا خیال میں بڑا ریلیونٹ. ایک کال ہے ہمارے ساتھ دبئی سے, ایک کال ہے خواجہ عبدالرحیم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں لندن میں ہی ہوتا ہوں, میں نواز جنگ اخبار کا نمائندہ ہوں. ہاں جی. تو آج کل میں آیا ہوں یہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا نیب میں نواز شریف کی دھم پر پاؤں رکھا ہے, تو اس نے شور شروع کر دیا ہے, اس پر کوئی پروگرام کرے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ابھی اس نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا. بالکل صحیح. چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ نے کال کیا دبئی سے, اور لندن میں آپ اس پہ ہم بالکل پروگرام کریں گے, لیکن آپ اچھے سے انجوائے کیجئے. کرکٹ میچ جو ہے وہ لاہور تو کل ہار گیا, آپ نے کو دیکھا بھی ہوگا, اور آپ کے لیے جناب جو ہے وہ بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے, اور اسپیشلی جو لوگ دیکھنے جاتے ہیں کرکٹ سے پیار ہے, اور بیسٹ آف لک آپ کے لیے اور پاکستانی PSL کے لیے. جی آج صاحب بات کر رہے تھے. میری رائے یہ ہے کہ آج کا دن, اور آپ کے چینل نے اس کو بڑے بر وقت آرگنائز کیا, اور بہت اہم کنٹریبیوشن ہے میڈیا کا, کیونکہ ورلڈ ڈیکلیریشن جب یہ ہوا تھا 1995 میں, تو اس میں میڈیا کا اور کمیونیکیشن کا بہت اہم رول رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بغیر تو یہ کوئی بات, کوئی اس پیغام کو نہیں پھیلایا جا سکتا. اور ان محروم طبقوں کے لیے جس کے لیے ابھی میں ذکر مختصر کیا, اس کے لیے آج کا دن مزید اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری نیشنل پالیسیز کیا ہیں, اور ہم لوگ اس میں کیا چیزوں میں فٹ ان کر سکے ہیں, کیا کام کر سکے ہیں. اور یہ جو پالیسی گائیڈ لائن میرے ہاتھ میں اس وقت ہے, یہ اس پہ پاکستان نے بھی سگنیچر کیے ہوئے ہیں. پاکستان ممبر ہے یونائٹڈ نیشن میں, تو اس میں یہ پوری پارٹیسپیشن ہے. تو ہم نے کیا کیا اس کے لیے, اکنامک ایکویلٹی کے لیے کیا, انوائرمنٹ کے لیے کیا, سیفٹی کے لیے کیا, جینڈر ایکویلٹی کے لیے کیا, کہ ورک پلیس سیفٹی فار ویمن کے لیے کیا. یہ ساری چیزیں سوشل جسٹس کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون کے سامنے رول آف لا اور رول بائی لا کے لیے کیا, یہ بھی ہم سگنیٹری ہیں اس کے بعد. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سوشل جسٹس اس کے بغیر ممکن نہیں. اچھا بتائیے گا کہ اعظم صاحب, جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بے شمار رضاکار تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں, لاہور میں ہیں, اسلام آباد میں ہے, رائزنگ سن میں ہے. وہ امین مکتب ایک بہت پرانا
ادارہ ہے ان کے لیے بہت پرانا ادارہ ہے, اس میں ان کو تربیت دی جاتی ہے, ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں, ان کو ملازمتیں مہیا کی جاتی ہیں, اور نابیناؤں کے لیے بے شمار کام ہے. اور اس میں رحمت لیٹن ٹرسٹ کے جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ لاہور میں اتنا بڑا ادارہ اتنا کام کر رہے ہیں. بالکل یہاں سے بات سٹارٹ کریں گے, بالکل کنٹینیو کریں گے. ٹائم ہے ایک بریک کا جناب, ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. اسٹے ٹیون ود ڈی ایم. گڈ مارننگ مانچسٹر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ مانچسٹر. جناب آج جو ہے دن بہت اسپیشل ہے. اکثر آج کون سا ڈے ہے؟ مطلب آج ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے, ہر ویکینڈ جو جتنے بھی ویکس ہمارے گزریں گے اس میں تھرسڈے اور فرائیڈے کو ہمارے پاس ایک اسپیشل سی سائیکالوجسٹ آیا کریں گے. جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی پرابلمس جو ہے نا ان کے آنسرز ہمارے سے مل سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اقرا کچھ دیر میں جوائن کریں گی. ابھی چلتا ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان صاحب. سب سے بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر این جی اوز کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بندے کا پہلے اپنا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے, اور یہ اس کی سٹارٹ جو ہے, اس کا جو شروعات ہے, کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس پہ آپ جاب کرتے ہیں, یہ آپ کی انر ہوتا ہے, آپ کا دل ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. تو کیا بندہ جب خود سیٹسفائی ہوتا ہے تو اپنے دنیا سے, اپنے کام سے, تو پھر ہی لوگوں کے لیے سوچتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ایک پرسن جو لوگوں کے لیے کام کرے وہ خود اچھا خاصا سیٹلڈ ہو؟ کیا کہیں گے آپ؟ وہ آپ کی بات وہ بھی وجہ ہے, جیسے اعظم خان صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بڑا سپیس ہے, اتنے مسائل ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور جو یہاں پہ ہمارے معاشی حالات ہیں, یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہر بندہ اگر اس میں کوشش کرے تو پھر وہ اسے آپ کہیں کور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نیک نیتی سے اس میں جو آپ نے سیٹل ہونے کا کہا ہے, جی جی, یہ فلاح کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ میں پہلے ویل سیٹل ہو جاؤں اور پھر میں کوئی آگے وہ ڈلیور کروں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کا ایک جو نیک نیتی کا مقصد ہے اس میں مفاد آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک, بہت ٹھیک ہے. جب آپ پیورلی فلاح کا سوچیں گے تو آپ نہیں بھی سیٹل, اگر آپ کے ذہن میں آ گیا پلان آپ کے پاس ہے, آپ نے فلاح لوگوں کی فلاح کے لیے کام شروع کر دیا, اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی, اور خود ہی راستے کھلتے جائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے, اور سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا. عادل, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی. آج تو ویسے سوشل جسٹس ڈے ہے, اور جتنی بھی این جی اوز ہیں جیسے فاؤنٹین ہاؤس کا ہے, آپ ڈاکٹر اجاز کی برمنگھم سے کال آئی تھی, کتنا مطلب ویل سیٹلڈ, اور باقی میں فاؤنٹین ہاؤس بہت زیادہ کام کر رہا ہے. اور ڈے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جتنے بھی جو آپ بھی گیسٹ بھی سن رہے ہیں اور جتنے بھی ویورز بھی یہ بات سن رہے ہیں کہ جو گوسٹ این جی اوز ہوتی ہیں جو صرف پیپر کی حد تک ہوتی ہیں اور جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا, ان کے بارے میں آپ کیا بولو گے؟ بالکل, اس کا جو ہے آنسر لیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مسز طاہر. السلام علیکم. ہلو جی, مسز طاہر بریڈ فورڈ سے. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ہلو, آپ کی کال مل چکی ہے. آئی گیس آپ کو ہماری آواز نہیں آ پا رہی, آپ نے جو ہے ٹی وی کا والیوم کم کر. جی جی, میری آواز آ رہی ہے. ہاں جی, آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. سوشل جسٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا, سوشل جسٹس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو. ٹھیک ہے. قانون کی حکمرانی اس طرح ہوئی ہے کہ پہلے کھل کے کالے دھندے پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں, اب اسمبلیوں میں کالے قانون پاس ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کالے قانون, اور اس کے اوپر سب خاموش ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس آئین کی یہ دعائیاں دے رہے تھے کہ آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی, تو آئین کی ایک شک یہ ہے کہ اس آئین کے سب سے مین شک جو ہے قانون کی حکمرانی ہے. اب اسمبلیوں میں یہ پہلے سندھ میں, پھر خیبر پختونخوا میں, اور اب وفاق میں یہ قانون پاس ہونے لگا ہے کہ کسی کو بھی ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ ہمارے پاس آئیں. تو وہ جو آئین میں یہ جو اصل حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. تو آج تو حکمران جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اصل حکمرانی ہماری ہے. انہوں نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈکٹیٹر, جو آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن یہ لے رہے ہیں, اور وہ سب سے بڑا ڈکٹیٹر ہمارے اوپر انہوں نے بٹھا دیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس کا جو ہے جواب لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ, آپ نے کال کیا. اور اعظم صاحب کیا کہیں گے جو کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے بالکل وہی بات کی جو میں ابھی چند لمحے کہہ رہا تھا پہلے, کہ رول آف لا اور رول بائی لا یہ سوشل جسٹس کی فاؤنڈیشن سٹون ہے. جب تک کہ رول آف لا نہیں ہے,
جسٹس کا یقین نہیں ہے, انصاف کا یقین نہیں ہے, ایکول اپرچونٹیز کا مہیا ہونے کا یقین نہیں ہے, تو وہ خاتون نے جو کچھ اپنی بات میں کہا وہ بالکل درست ہے کہ اپرچونٹیز کے لیے اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ایسا لیجسلیشن, یہ سارے لیجسلیشن موجود ہیں, یہ اس کے لیے نئے لیجسلیشن کی میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں لا جو ہے موجود ہے, اپلیکیشن آف لا, the just treatment of the people by the law and according to the law everybody is equal. اور اس کے بعد اگر یہ معاشرے میں اس کی ایشورنس کر دی جائے اور ہو جائے, اور یہ نہ ہو کہ لا بریکنگ جو ہے کہ وہ جو پاورفل ہے وہ اپنے سٹیٹس سے لا کو بریک کرنا اپنا آنر سمجھے, اور یہ اپنے جو لا کو اوائڈ نہ کرنا, یا اس میں چھوٹے ٹریفک لاز سے آپ شروع کریں. جو معاشرہ ٹریفک لاز کی پابندی کرے گا وہ ایک اچھا ایک مہذب معاشرے کا, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے کہ ٹریفک کے وائلیشن پہ فخر کرنا, پھر اور بے شمار لاز ہیں. میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا. یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی, اس کو سزا مل جاتی ہے, تو پھر یا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی اچھا ذہن کا, یا وہ خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے یار کیا ہوگا, پے کر دوں گا, پیسے پے کر دوں گا, چھوڑ جاؤں گا. تو یہ بھی ایک مینٹیلٹی یہاں پر جو ہے وہ پروان چل رہی ہے. میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں, لیکن فرض کریں کہ 6 ماہ کے لیے اس کو گاڑی سڑک پہ نہ لانے کا جرمانہ کیا جائے کہ جی آپ 6 ماہ تک تو نہیں چلا سکتے ہیں, اور چلائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا. میرے خیال میں اپلیکیشن آف لا یہ ضروری نہیں کہ فائن ہی کیا جائے, اس کے لیے اس شعور کو بھی اجاگر کرنے کے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایسی ایشورنس مہیا کی جائے کہ جی اگر ایک عام آدمی بریک کرے یا ایک خاص آدمی بریک کرے وہ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس سے بہتری آئے گی. اسی طرح آج کے دن کے حوالے سے پھر میں تھوڑا سا کہوں کہ آج کی جو تھیم ہے وہ یہی تھی کہ ایک انوائرمنٹلی سسٹینیبل اکانومیز اینڈ سوسائٹیز, یہ ہے. اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ جی اب سوسائٹیز کو آگے آنا چاہیے یہ چیز انشور کرنے کے لیے کہ جی باقی سب لوگ جو ہیں سب لوگ برابر ہیں, اور اس کے لیے وہ تمام اپرچونٹیز کے ساتھ ان کا سلوک ہے. کوئی جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہوگی قانون کی اپلیکیشن میں سوشل جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے, تو پھر صورتحال اس دن کو منانے کا جو معاملہ ہے وہ تو وہیں پر دن منایا جائے گا. تو میرے خیال میں پھر ان اپرچونٹیز کو ایکسیس بھی دینا ایکولی. تو یہ اس تھیم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تو یہ تبھی ممکن ہے جو یہ ابھی کالر نے بھی ہمیں یہی کہا کہ جی رول آف لا کی بات کریں اور ایکویلٹی کی بات کریں, ایکول اپرچونٹیز کی بات کریں, تعلیم کے میدان میں ہے, سماجی انصاف کے, اور یہ جو ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں جیسے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی کہ وہ خود درست ہو. ہمارے پاس ایسے رضاکار موجود ہیں کہ جو بیچارے 2 وقت کی روٹی, لیکن ہم ان کو اگر کسی کام پہ دیں, ان کے لیے اگر وہ کام نہیں ہے لیکن وہ آ کے ہمارے ادارے میں اگر کوئی کام کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے اور دعوے سے ہی بات کرنے لگا ہوں کہ ایسے افراد جو خود ذہنی طور جسمانی طور پہ کمزور ہیں, عمر رسیدہ ہیں, جیسے ایک 80 سالہ خاتون ہے, 85 سالہ کو مرد ہے, وہ ہمارے ہاسپٹل کو بنانے کے لیے اس دھوپ اور گرمی میں وہاں بیٹھے ہیں. اس کو کوئی دیکھے جا کے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کیا ایک کپ چائے پینا ہے یا کوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی معاشی طور پہ درست ہو, اور ہمارے لیے تو کوئی ایک بندہ 10 روپے بھی ہمیں اگر دے جاتا ہے اور فرض کریں اس کی اپنی انکم 500 روپے ہے اور 10 روپے ہمیں دے دیتا ہے, تو وہ زیادہ اہم ہے جس کی کروڑوں روپے ہے وہ ہمیں 1 لاکھ روپے دے. بالکل ٹھیک جناب. عادل ہمارے پاس ایک کالر ہے گربچن. جی السلام علیکم. ہاں جی, میں کہنا بھائی ہر بندہ ہوشیار ہے. نو باڈی لائکس دا باس, کوئی بھی آدمی باس کو لائک نہیں کرتا. جو انہوں پوچھے تو باس بننا, یس وہ اپنا باس ہر بندہ بن کے راضی ہے, انہوں اوبے کر کے راضی ہے. دوجا سارے بندے ہوشیار ہیں. میرے ایک نا اپنا امپلائی لیٹ آتا سی, ہی یوزڈ ٹو کم لیٹ اینڈ ہی یوزڈ ٹو گو ارلی. میں کہ یو کم لیٹ اینڈ یو گو ارلی. سر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیٹ آن بوتھ سائڈ. چلے جی, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. لبنہ بابر جی بتائیے گا کہ جو ہوتے ہیں مرد حضرات, ان کے لیے کچھ آسانی ہوتی ہے گھر سے نکلنا اور کام کرنا
لیکن جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو کیری بھی کرنا اور گھر کو بھی سنبھالنا, اسپیشلی جو یہ کام ہے رضا کرانا. اس میں بتائیں کہ آپ نے کتنی ایفرٹس کی, کس طرح سے آپ نے سٹارٹ لیا, وہ کیا سب سلسلہ تھا؟ میں تو پچھلے فاؤنٹین ہاؤس میں پچھلے 8 سال سے ہوں, لیکن پریکٹیکلی فیلڈ میں تو میں پچھلے 20 سال سے ڈفرینٹ اداروں میں جاب کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے تو ایسا اب اتنا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن بہت سی جگہوں پہ جیسے چیزوں کو سمجھانا, سمجھنا, لوگوں کو بتانا کہ یہ ایزی ہے آپ لوگ کریں. جیسے خواتین جو ہیں وہ گھر سے نکلنا نہیں چاہتی, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ گھر بیٹھے ان کو ہر چیز اویلیبل ہو. اب جیسا کہ معاشرتی طور پہ ہم لوگ اتنے تیزی سے آگے جا رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں اپنے آپ کو اسٹرانگ, مضبوط کریں اور سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ پرابلم نہیں رہتی جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہ آپ کو گھر بیٹھ کے ہی ہر چیز پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, لیکن جب خواتین, بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ اتنی تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے پاس اس وقت جو ہیں اباؤٹ 50 کے قریب خواتین ہیں جو کہ ہماری 100 پیشنٹس ہیں فیمیل بلاک میں, جو کہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں اور یہاں پہ زیر علاج ہیں. ان کا جو بھی علاج ہے وہ صرف خواتین ہی اس میں اس کو کیٹر کر رہی ہیں. ہماری چوکیدار بھی خاتون ہیں وہاں میں, اے ایم ایس سے لے کے چوکیدار گیٹ کیپر تک وہ خواتین ہیں. کیونکہ جو مینٹلی امپیئرڈ خواتین ہیں یا جن کو یہ ذہنی پرابلم ہے, تو آپ کو پتا ہے ہمارا ایک معاشرہ ہے, مشرقی روایات ہیں, تو وہاں پردے وغیرہ کا اتنا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس لیے وہاں پہ سب خواتین جو ہیں وہ ہم لوگوں نے پوائنٹ کی ہوئی ہیں, اور وہ اپنی فیملیز کو یہ جو تھوڑی سی ارننگ وہ کر رہی ہیں کہ وہ اس سے اتنا سپورٹ کر رہی ہیں. میں کل حیران ہوئی تھی کہ ایک خاتون ہے ہماری, وہ یہاں سے جا کے بھی کسی کے گھر میں کوکنگ کرتی ہیں, اور ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں ہے, بیٹا جو ہے وہ بھی اس کو بھی پڑھا رہی ہیں, باپ جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا عورت کتنا رول ادا کر رہی ہے اپنی معاشرتی جو ہے اس کو سوشل جسٹس پرووائڈ کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بتائیے گا کہ وہاں پر آپ کے فاؤنٹین ہاؤس میں جو خواتین آتی ہیں موسٹلی مینٹل ڈس آرڈر ہوتی ہیں, تو زیادہ ریزن کیا ہوتی ہے, کیا دیکھنے میں لگتا ہے آپ کو جو آپ کی زندگی بھی گزری ہے, زیادہ ریزنز کیا مین ریزنز ہیں؟ مین ریزن تو یہی ہے جیسے کہ ان کی ایک تو کم تعلیم یافتہ جو فیملیز ہیں ان سے بلونگ کرتی ہیں خواتین کے, جیسے رشتے لیٹ ہو رہے ہیں, تو بہت پہلے تو وہ گھروں میں ہی یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اوور ایج ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو فیملی یہ نہیں سوچتی کہ ہم کہیں اس کو ایڈجسٹ کر دیں, یہ سوچتی ہیں پہلے تو اس کو کہ اس کو نظر لگ گئی ہے, یا پھپھو نے رشتہ مانگا تھا تو ہم نے نہیں دیا, تو یہ رشتہ باندھ دیا ہے, اور اس کو پیروں فقیروں پہ لے کے جانا. یہاں سے بات سٹارٹ کریں. میرے ساتھ ایک کالر ہے کویت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی, میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میں نے ڈی ایم دیکھا ہے. بہت شکریہ. میں ڈی ایم کے لیے دعا گو رہا ہوں کہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو دن چکنا اور رات چکنا تھینک یو ترقی دے. میں تو ہر چیز بھول گیا ہوں. بہت شکریہ. آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, اور میرے میرے لیے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ اتنے سویٹ سے کالر کویت سے آپ نے کال کیا, تھینک یو سو مچ. اور آپ دیکھ رہے ہیں, دعائیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اس طرح کالز کرتے رہیں آپ. جی لبنہ جی, ہم بات کر رہے تھے, تو وہ جو پرابلمز ہیں, اگر رشتے لیٹ ہو جاتے ہیں اور یا پھر کمی بیشی اچھا ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ٹارچر بھی کرتے ہیں, جو اس وجہ سے بھی آتی ہوں گی خواتین آپ کے پاس. جی بالکل, جیسے کہ مطلب بیٹیاں اوپر نیچے ان کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس پہ وہ خواتین بڑا اپنے آپ کو گلٹی سا فیل کرتی ہیں, جیسے یہ سارا ان کا ہی قصور ہے. تو وہ آہستہ آہستہ جو ان کا سٹریس ہے وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی تک کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. جی جی جی. اور یہ نہیں سوچتی کہ جو بچیاں دنیا میں آئی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو ان کا, اور دوسرا یہ فاؤنٹین ہاؤس بیسکلی جو ہے یہ شیزوفرینیا پہ کام کرتا ہے, جس میں کہ آپ کنسیپٹ جو ہے نا آپ اپنے ذہنی طور پہ بناتے ہیں
illusions وغیرہ اس میں ہوتے ہیں. میں کیونکہ سائیکالوجسٹ نہیں ہوں اس پہ میں زیادہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو اپنے گھروں میں بھی اتنا ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی کہ ہم بیٹوں کو دیتے ہیں. اچھا, ایک سیشن ہے 509 جو خواتین کی جو مطلب اس کا سیشن ہے, تو یہ بتائیں کہ اس پہ کیا آپ کہیں گی؟ اب تو ویسے وہ ہے تو صحیح, لیکن اب خواتین جو ہیں میرا خیال ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں کہ وہ اس کے مطلب اس کو مینٹلی طور پہ جو ہے نا اس کو ہینڈل بھی کر لیتی ہیں اور سامنے والے کو جو ہے نا وہ سمجھا بھی دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن جو ہے ضرورت تو ہے اس پہ کام کرنے کی کہ آپ جو خواتین آپ کے اداروں میں یا مختلف گھر سے باہر آئی ہیں تو آپ ان کو اس طرح کا تحفظ دیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی کہ وہ قابل عزت ہیں. اگر وہ آئی ہیں تو صرف مجبوری نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو پاکستان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اس کا نام روشن کے لیے وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جناب رضوان صاحب آپ بتائیے گا کہ جرنلزم جو ہے وہ پیشن ہوتا ہے, جرنلسٹ جو ہے وہ شروع سے ہی سوچتا ہے کہ میں نے جانا ہے میڈیا میں اس طرح سے اپنا حق ادا کرنا ہے, کردار کرنا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کو شوق تھا کہ آپ کے فادر نے بولا کہ اس فیلڈ میں آنا ہے, کیا ہوا؟ نہیں, فادر تو میرے چاہتے تھے کہ میں وکیل بنوں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے 2 دفعہ مختلف کالجوں میں ایڈمیشن بھی انہوں نے لے کے دیا, لیکن کچھ دوست تھے جو اس فیلڈ میں بالکل تھے اور میں بھی ان کے ساتھ شوق کیا. اچھا, مطلب کام بیٹھ کے کرتا تھا. بالکل ٹھیک. تو وہی پہ مطلب پیچھے یہی تھا کہ جی یہ راستہ نظر آیا کہ اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, بالکل صحیح, کسی کے کام آ سکتے ہیں, تو یہ جلدی اس میں. اچھا, اس میں ایک چیز فیل کیا, بلکہ ہم مانتے بھی ہیں کہ جو ہمارے جو وکیل حضرات ہیں ان کا بھی آپس میں بہت زیادہ اتحاد ہے, اور جو جرنلسٹ حضرات ہیں مطلب جرنل ہوتے ہیں, میڈیا پرسن اسپیشلی جو رپورٹرز ہوتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی چینل کا ہو لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جیسے کل رات کو ایک نیوز تھی جس میں وہ ڈرنک کر کے پولیس والے نے ان کو مطلب کچل دیا, مطلب وہ بچ گئے لیکن تمام چینلز نے دکھایا. تو ویسے ایک کافی اسٹرانگ چیز ویسے ہوگی ہے, یہ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, اسٹرانگ تو بہت زیادہ ہوگی, لیکن اس میں کچھ منفی پہلو بھی ساتھ آتے جا رہے ہیں. آگے کچھ لوگ جو جیسے آپ نے کہا ایک شوق ہوتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں جا کے کچھ کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک شوق ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی کسی ٹریفک والے سے بچنے کے لیے یا کسی تھانے میں. بالکل ٹھیک. اصل میں اس فیلڈ میں ان لوگوں کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا جرنلسٹ برادری نے کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا قاعدہ نہیں بنایا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ روکا جائے جو اس میں بلیک میلنگ. اب کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو 5 صحافی کی تعریف اگر کر رہے ہیں تو 5 اس کی برائیاں بھی بتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وہ آپ سمجھے کہ اس میں اکثریت کچھ ایسے لوگوں کی تو کیا سمجھتے ہیں شامل ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ شعبہ اسی طرح وکلا میں بھی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وکلا گردی کے کئی مظاہرے جو ہیں, مطلب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, ان کی ضمانت منسوخ ہوتی ہے, وکیل ہی اسے چھڑوا کے جو ہے پولیس سے لے جاتے ہیں, یا وہاں کسی سائل کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. لوگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے باہر جو گیٹ ہے اگر کوئی سموکنگ کر رہا ہے تو وہ وہیں پہ سگریٹ بجھا کے اندر, مطلب اتنا تقدس تھا, اتنا احترام تھا. اور اب عدالت کے اندر گالیاں بھی چلتی ہیں, اسلحہ بھی عدالت کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے, ججوں پہ جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی. تو یہ سارے جو ان چیزوں کو روکنے کا جو میں اسے اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو آج کا دن ہم منا رہے ہیں سوشل جسٹس کا, یہ سارا یہ جو آئین 1973 کا آئین ہے, اس کی میں ایک کاپی آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ہم مجموعی طور پر ہر چیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کی ایک ایک شک آپ نکالتے جائیں, اسے پڑھیں کہ
कानून देखे, पहले आइन पे अमल दरामद, उसके बाद कानून की बारी आती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे आइन में जो दर्ज है वो पिछले 60, 65, 70 साल से हम उसकी मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, ज़हीर भट्ट साहब यूके से बात करना चाहते हैं बाजवा साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। क्या कहेंगे सर? मैं रिजवान बाजवा साहब से बात जी कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाजवा जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ज़हीर बात बोल रहा लंदन तो। हाँ जी, तुसी ठीक ठाक हो? बस दुआ सर जी की हालात के बारे में पूरा पता करना सी साडे कोल पाकिस्तान दे। जी पूछिए। भाई पाकिस्तान दे हालात इंशाअल्लाह ताला बड़े बेहतर ने, तुसी फिक्रमंद ना हो। पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान आओ जी। पाकिस्तान आए तक 2-4 हफ्ते पहले, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती। जी जी, नहीं इंशाअल्लाह तुसी हाँ तुसी जदों भी आवो सह रखा थे तुसी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़हीर साहब। ज़हीर भट्ट साहब, देखिए आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन डीएम ने आपकी मुलाकात लाइव करवा दी है और आपकी जो है आपने उनको देख लिया, और ये है डीएम दूरी मिटाओ। और जनाब आज का जो दिन है बिल्कुल हम जो है वो मना रहे हैं। इसके साथ साथ डीएम दूरी मिटाओ दिल मिलाओ, और भट्ट साहब से जनाब बाजवा साहब मिल गए तो 2 दोस्त मिल गए आज जी। बताइएगा जरा, हम बात कर रहे थे इस आइन के हवाले से, चीज़ें जो हैं हमारे आपने बताया आर्टिकल 37 है ये। अच्छा, इसमें जो एक हल्की सी बदमाशी का भी एलिमेंट आया है, जैसे हम पहले बात करें खुले अल्फाज में बोला जाए, जो हल्का सा मीन मतलब उस इन द सेंस ऑफ ये कि मिस यूज किया जा रहा है चीज़ों को, अथॉरिटी को मिस यूज किया जाता है। सहाफत है, उसमें भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, और अगर बात की जाए वकला की तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से उसको ठीक करना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये जो चंद निकात मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारा इन पे अमल दरामद नहीं। अगर हम अपने दीन इस्लाम की तरफ जाएं तो वो हमें मसावात का सबक दे रहा है। कोई चीज जो है वो मतलब उसमें मसावात कायम नहीं है। ठीक है, किसी को उसके हुकूक जो गरीब के हुकूक हैं, ये देखें अल्लाह ताला के, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, बिल्कुल सही। लेकिन हमने वो एक लाइन खींच दी है कि अगर किसी गरीब को मिलना है तो उसको किस अंदाज में मिलना है, हाँ। और अगर कोई मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू पे आ रहा है जी, तो उसको किस अंदाज में मिलना है, ठीक है, उसको क्या खाना खिलाना है जी जी, और जो जरा वेल सूटेड है उसको क्या प्रोटोकॉल देना है। एग्जैक्टली, ये प्रोटोकॉल के आपके सामने आजकल प्रोटोकॉल का भी बड़े चल रहे हैं टेलीविजनों पे। ये सारा अदम मसावात की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। एक आदमी इतना मायूस हो जाता है जब उसे अपने सही काम के लिए उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, और उसे कई साल लग जाते हैं कानून से मदद लेने में, तो वो फिर मायूसी में एक दहशतगर्द बन जाता है। सही कह रहे हैं। उसे हम कभी शर पसंद का नाम दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है, कभी हम उसे शिद्दत पसंद बना देते हैं, बिल्कुल ठीक, जैसे माहौल होता है उस तरह का उसे नाम दे दी। लेकिन ये सारा कुछ अदम मसावात और लोगों को हुकूक ना मिलने की वजह से, मतलब बिल्कुल ठीक अब ये 73 में आइन। बिल्कुल टाइम है ब्रेक का, और जनाब मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर।